मेरा शौहर निकम्मा और हड हराम था। मैं ही सिलाई का काम करके गुजारा कर रही थी। मेरा शौहर खुद सारा दिन आवारागर्दी करके घर लौटता और फिर इसे खाने में गोश्त चाहिए होता। वो बड़ी बड़ी फरमाइशें करता और जब मैं इसके आगे दाल रोटी रखती तो वो मेरे साथ मार पीट करता। बच्चों की वजह से मैं तलाक लेने से डरती थी। फिर एक दिन मेरे सब्र की हद हो गई तो मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा और शौहर का घर छोड़ दिया। मेरे काम को तरक्की मिली और 10 साल की मेहनत के बाद मेरे कपड़ों की बुटीक खुल गई। एक शाम मैं बुटीक बंद करके बाहर निकली तो एक फ़कीर आकर पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगते हुए जब इसने सर उठाया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो मेरा ही शौहर। मेरे बुटीक को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं बहुत खुश थी, दिन रात मेहनत कर रही थी। काम का बोझ बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे मसरूफ़ियत अता की है। ये मसरूफ़ियत तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी और मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। इसलिए मैंने अपनी तमाम तर तवानाई लगा दी। आज सुबह से कस्टमर की कॉल बार बार आ रही थी। इसे अपनी शादी के लिए अर्जेंट लहंगा बनवाना था। मैंने सुबह से लेकर शाम तक बुटीक में काम किया। बच्चे मेरा खाने पे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं अपने काम के पीछे खाना खाना भी भूल गई थी। शाम को बुटीक में काम ख़त्म करने के बाद जब मैं बंद करके घर की तरफ रवाना होने लगी तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों से लिपट रहा है। एक झटके से मैं पीछे हुई तो क्या देखती हूँ कि एक फ़कीर था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो नशे में धुत लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसके अल्फाजों पर गौर किया तो पता चला वो फ़कीर तो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मैं हैरान रह गई कि भला ये ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे लगा शायद वो नशे में है, इसलिए इसे कुछ होश नहीं। मैंने अपने पाँव पीछे कर लिए और इसे भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहे जाता और मेरे पाँव से लिपट जाता। मेरे लिए परेशान कुन सूरत हाल बन गई थी। इसका सर अभी तक झुका हुआ था। वो बार बार कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, वरना मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इसकी बात पर हैरानी हुई कि वो तबाह बर्बाद तो मुझे पहले से ही नज़र आ रहा था, लेकिन आखिर वो मुझसे माफ़ी किस बात की मांग रहा है। इसका चेहरा अभी तक छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने पीछे हटकर इसे गर्जदार आवाज़ में ऐसा करने से मना किया तो इसने अपना सर उठाया और मैं वही पत्थर की हो गई। भला ये कैसे हो सकता है। मैं चंद लम्हे यूं ही खामोश खड़ी रही। मैं इसके होने का यकीन कर रही थी। मैं ये देख रही थी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं। बहुत अरसा हुआ मुझे ऐसे ख्वाब आना बंद हो गए थे, लेकिन आज मेरा ख्वाब मेरे सामने मुजस्समे हकीकत बनकर खड़ा था। मैं शशतर खड़ी इस ख्वाब को सच होता देखने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इससे कभी ज़िंदगी में यूँ मुलाकात होगी। मैं तो इस पर फातिहा पढ़ चुकी थी, लेकिन अब वो मेरे सामने ज़िंदा सलामत खड़ा माफ़ी मांग रहा था। इससे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ मंजर और कोई नहीं था। मैं वहीं खड़ी आंसू बहाने लगी। मेरे आंसू मेरे गालों पे बह निकले। यकीन ही नहीं आ रहा था। एक बेयकीनी सी बेयकीनी थी। कभी सोचा न था कि इस तरह इस शख्स से सामना होगा, लेकिन अब वो मेरे सामने खड़ा इंतहाई बुरी हालत में मुझसे माफ़ी मांग रहा था। इसकी हालत देखकर मुझे रोना आने लगा। भला ये कैसे हो सकता था। मेरी ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल थी और अब यूँ फ़कीर का मेरे पाँव में गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना मुझे अपनी जगह शर्मिंदा कर गया। मेरे आंसुओं में तेज़ी आ गई और माज़ी मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा, जो कि इस कदर तकलीफ़ दे था कि मैं इसे कभी याद करना ही नहीं चाहती थी। मैंने बहुत तकलीफ़ सही थी। मैं दोबारा कभी इस तकलीफ़ को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज मेरी किस्मत ने मुझे एक बार फिर से इस तकलीफ़ को याद करने पर मजबूर कर दिया था। मैं रुबीना सुलेमान अपने वालिदैन की सबसे हसीन व खूबसूरत और खुश अखलाक बेटी थी। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने की बिना पर मैं वालिदैन की बहुत लाडली थी। वो बहुत मुझे प्यार से, मोहब्बत से पाल रहे थे।
جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ابو کو بیٹا چاہیے تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ معاشرے کا ان پر بہت دباؤ تھا، اس وجہ سے انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ میری پیدائش کو 15 دن گزرے تھے، میں شدید بیمار ہو گئی، اور تب میرے والد صاحب کو احساس ہوا کہ وہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ دی، بلکہ تمام بہنوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھا، میری بہترین پرورش کی۔ ان کی اس محبت کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ انہوں نے مجھے بہترین اسکول میں پڑھایا، لکھایا، میری تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ پیار محبت میں ہر حد سے گزر گئے، یعنی وہ اندر ہی اندر اس شرمندگی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے پورے 15 دن میرے پیدائش کے بعد مجھے دیکھا، لیکن پھر جیسے ہی ان کے دل کو احساس ہوا تو انہوں نے مجھ سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کی۔ یوں میں گھر بھر کی لاڈلی بن گئی۔ ہر جگہ سے پیار وصول کرنا میرا وتیرہ تھا، لیکن ازدواجی زندگی میں بری طرح مار کھا گئی۔ ہوا یوں تھا کہ میری عمر 22 سال ہو گئی تو والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی 18 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ ان کے نزدیک بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دینا چاہیے تاکہ والدین سکون سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اور پھر ان کا مزید خیال رکھ سکیں۔ میرے معاملے میں جب 22 برس گزر چکے تو انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنے شروع کیا، اور یوں ان کے جاننے والے کے توسط سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن۔ انہیں بھی بہت لاڈ پیار ملا تھا، لیکن ہم دونوں کی زندگی میں یہ فرق تھا کہ میں لاڈ پیار سے نہ بگڑی اور وہ لاڈ پیار سے بے حد بگڑ گئے تھے۔ ان کے اندر بے شمار خامیاں تھیں، لیکن رشتے کے دوران خامیوں کا ذکر ان کے گھر والوں میں سے کسی نے نہ کیا، اور یوں میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، جائیداد کے اکیلے وارث تھے۔ ان کے والد صاحب نے بہت سی وراثت چھوڑی تھی، لیکن کاروبار میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار برباد ہونے لگا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ تمام کے تمام شادی بیاہ میں خرچ کر دی اور دھوم دھام سے شادی کی۔ دکھاوا کرنے کے بعد ساری جمع پونجی بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ یوں جیسے ہی میں نے ان کے گھر میں قدم رکھے تو مجھے احساس ہوا کہ میری شادی غلط گھر میں ہو گئی ہے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر حد درجہ نکمے، ہڈ حرام اور آرام پسند تھے۔ شادی کے شروع دن میں ہی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اب ان کے پاس روپے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، چنانچہ جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، اور شادی کی پہلی رات جب بھی کسی دلہن کو ایسا تحفہ دیا جائے تو اس کی دل کی کیا حالت ہوتی ہے یہ وہی بخوبی جان سکتی ہے۔ میرے دل پر ان کی یہ بات سن کر چھریاں چلنے لگیں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ میں اپنی جگہ جم سی گئی اور نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ زبان میری تالو سے چپک گئی تھی، میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شروع کے چند دن ہی ٹھیک سے گزرے اور 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اب تمہیں خرچہ پانی نہیں دے سکتا، تمہیں خود اپنے آپ کو پالنا ہوگا اور ہمارے گھر کو بھی چلانا ہوگا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن یہی سچ تھا۔ میں نازوں میں پلی تھی، میرے ماں باپ نے مجھ پر کبھی آنچ نہ آنے دی، لیکن میرے شوہر نے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ وہاں نہ جاؤں گی، لیکن میری ساس بہلا پھسلا کر مجھے وہاں لے گئی اور کہنے لگی کہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، تم اس کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ لیکن وہی سب کچھ سچ تھا جو میرے شوہر نے میرے منہ سے مجھے کہا تھا، لیکن اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔
والدین نے مجھے حوصلہ دیا، دلاسا دے کر کہنے لگے، نباہ کرنے کی کوشش کرو، کیا پتہ سدھر جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حالت میں اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن میرے شوہر کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ کہنے لگے میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، جو کام کرنا ہے گھر بیٹھ کر کرو، اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور یہ آگ پورے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، لیکن میں خاموش رہی اور ان کی بات مان لی۔ ابو نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ہنر سکھانے پر بھی زور دیا تھا، چنانچہ میں نے سلائی سیکھ لی تھی اور میرا یہی ہنر میرے کام آیا تھا۔ 4 مہینے کی حاملہ ہو کر میں دن رات سلائی کرتی اور میرا شوہر میری محنت کی روٹیاں توڑ کر آرام سے ڈکار لیتا۔ سارا دن میرا سلائیوں میں نکل جاتا۔ میرا شوہر ایک نمبر کام چور انسان تھا، اسے مجھ پر رحم نہ آتا۔ بیٹھ کر میری کمر اکڑ جاتی اور راتوں کو اسی درد کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی۔ اب میں نے اپنے والدین کو کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے والدین میرے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ میں نے ابو کو سب اچھا ہے کہ خبر دینا شروع کر دی، کیونکہ اب بچے کے ساتھ تھا، زمانے کا خوف تھا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میں کیسے طلاق لے دیتی، یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ایک ہڈ حرام، نکمے اور ناکارہ شوہر کو پالنے کی ذمہ داری لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کا نصیب خوبصورت نہیں ہوتا، بلکہ بدصورت ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے خود اپنی زندگی کے تجربے سے مشاہدہ کر لی تھی کہ ایسا ہی ہے۔ میری خوبصورتی اس وقت تیل لینے چلی گئی اور میرے نصیب کہیں چھپ گئے۔ مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارنے پڑے۔ اگر ایسا تھا تو میں شادی ہی نہ کرتی اور خود کو خود ہی پال لیتی، لیکن اب مجھے اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی پالنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر ایک تو نکما اور ہڈ حرام تھا، اور دوسرا آرام پسند بھی بہت تھا۔ جب میں سلائیاں کر کے گھر کے خرچے کے لیے پیسے اسے دیتی تو یہی شور مچائے رکھتا کہ مجھے گوشت بنا کر کھلاؤ۔ دال روٹی سے میرا کام نہیں چلتا، نہ مجھے دال روٹی پسند ہے۔ میں اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی کہ ساری زندگی عیش و آرام میں پلنے والا آج بھی اپنی چادر پھٹ جانے کے بعد بھی پاؤں پھیلا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاؤں چادر سے کس حد تک باہر نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر اسے اس بات کی پرواہ ہوتی تو کیا ہی کہنے، میرے دن ہی پھر جاتے۔ وہ تو اندھا بہرا اور گنگا ہو چکا تھا۔ اب اکثر ہماری لڑائی رہنے لگی۔ لڑائی کی وجہ یہی ہوتی کہ جو تھوڑے بہت پیسے میں بچت کر کے رکھتی، وہ ان پیسوں کو مانگنا شروع کر دیتا اور کہتا، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے لیے گوشت بنایا کرو، ہر بار دال بنا کر بیٹھ جاتی ہو۔ مجھے اس باتوں پر ڈھیروں رونا آتا کہ یہ کیسا انسان ہے، اسے احساس نہیں کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ ساری رات وہ دن رات بیٹھ کر سلائیاں کرتی ہے، وہ بھی صرف اس کی ضد کی وجہ سے۔ اس نے مجھے اسکول کی جاب کا انکار کر دیا۔ کم وقت میں اچھے خاصے پیسے کما سکتی تھی، لیکن اسی کی بدولت مجھے اس قدر محنت و مشقت والا کام چننا پڑا، جس کے باعث میرے جسم میں بے حد درد رہنے لگا۔ میرے ہاں بچے کی پیدائش کا دن بھی قریب تھا۔ اب مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف انکار کر دیا کہ کچھ دنوں میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اب ہمارے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اب اگر تم ہوش نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ تب بھی اسے ہوش نہ آیا، جہاں تک کہ میرے ہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو وہ چند لمحے کے لیے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ ضرور کوئی نوکری کرے گا اور اپنی بچی کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظام کرے گا۔ میرے شوہر کو شروع سے ہی عیاشی کی عادت تھی۔ والدین کا پیسہ اڑانا ان کا خاص مشغلہ تھا، اسی لیے ان سے کام نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے کام کرنے کا عزم تو ظاہر کیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کس حد تک وہ اپنے اس عزم میں کامیاب ہوتے۔ میں نے انہیں بہت زیادہ نصیحتیں کی، واسطے دیے، اور کچھ مہینے تک یہ نصیحتیں اور واسطے کام کرتے رہے۔ ایک جگہ سیلز مین کی حیثیت سے نوکری کی تو گھر میں کچھ حرام ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے مکمل طور پر اپنی سلائیاں چھوڑنی پڑی۔
بلکہ ان کی نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے سلائیاں جاری رکھی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ انہیں نشے کی بری لت لگ گئی۔ وہ جوئے کا شکار بھی ہو گئے اور میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ میں نے کافی حد تک کوشش کی کہ ان سے نباہ کر لوں، لیکن اب میری برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ میرے 2 بچے ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بیٹا بیٹی دونوں پر ان کی کوئی توجہ نہ تھی۔ جب ہر چیز مجھے ہی کرنی تھی تو ان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب تو مجھے اپنی بیٹی کا ڈر بھی لگا رہتا اور یہ بھی خوف رہتا کہ ان کا بیٹا کہیں ان کے جیسے ہی نہ بن جائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرے ارد گرد گھنٹی بجنے لگی، تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جب ہر چیز مجھے ہی کرنی ہے، مجھے ہی اپنے شوہر کو کما کر کھلانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں بڑا کرنا ہے، انہیں پالنا ہے، تو پھر شوہر کا کردار میری زندگی میں کیا رہ جاتا ہے؟ تب میں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا اور کسی کی نہ سنی۔ اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور مجھے لگا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی ہوں۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرے والدین اکثر میری مدد کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے میرے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ میں کبھی بھوکی نہیں سوئی تھی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا مجھے خود ہی اپنا سہارا بننا ہے۔ میں ساری ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی، اپنے بچوں کا سوچتی تھی۔ شوہر کو دیکھ کر رحم بھی آتا اور اس سے نفرت کا احساس بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے نان نقطے کا ذمہ دار بنایا تھا، لیکن اس نے ایک دن بھی اپنی یہ ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نہ نبھائی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ جوا کھیل کر وہ شراب کے نشے میں گھر آ گئے اور پیچھے جب آدھی رات گزر گئی تو دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ان کا آوارہ دوست تھا جو ان سے پیسوں کو طلب کر رہا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی کہ میری بیٹی تو ابھی صرف 5 سال کی تھی اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے اس شخص کا ساتھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ میں یہاں آ کر بھی دن رات سلائیاں کرتی رہتی۔ یہاں مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھے ڈھونڈنے نہ نکل جائے، لیکن اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے سلائیاں کرنا شروع کر دی۔ بچے میرے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران میری ملاقات اپنی ایک سہیلی سے ہوئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، تم اس قدر خوبصورت اور حسین، اور تمہارے نصیب دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن تم ہمت مت ہارو اور ایک کام کرو کہ اپنی سلائیاں کر کے تم جو کمائی کر رہی ہو وہی تم بوتیک والوں کے کپڑے سی کر دو، تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح محلے کے لوگوں کے کپڑے سیو گی تو بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے،
تمہاری سلائی ویسا ہی بہت اعلیٰ ہے، تمہیں یہیں کام کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات مان کر ایک تجربہ کرنا چاہا اور میری سلائی کو بہت پسند کیا گیا۔ ایک بوتیک والوں نے باقاعدہ طور پر مجھے اپنے بوتیک میں نوکری دے دی، اور جو میں ان کے کپڑے سی کر دینے لگی، میری سلائی کی دھوم مچ گئی۔ بہت سے بوتیک والے مجھ سے رابطہ کرنے لگے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر میں تھوڑا سا قرض لے کر اس کاروبار کو کھول لوں تو میرا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے قرض لیا اور کپڑے لے کر انہیں سی کر بیچنا شروع کر دیا۔ میں گھر پر ہی یہ سارا کام کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں منافع ہونے لگا، اور منافع کی بنا پر میں نے ایک دکان کرائے پر لے کر اسے بوتیک کا نام دے دیا۔ وہ دن میرے لیے خوبصورت ترین دن تھا جب میں نے بوتیک کا افتتاح کیا۔ اس بات کو پورا 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے میرا اس معاملے میں بہت ساتھ دیا، اور جب بوتیک کا افتتاح ہو رہا تھا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے کہ مجھے اکیلی عورت نے یہ سفر طے کیا اور آج کامیابی سے ایک بوتیک کی مالک ہوں۔ میرا کام بے حد پسند کیا جانے لگا اور مجھے بہت زیادہ آرڈر آنے لگے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ کس قدر بری زندگی گزار کر، برے حالات سے گزر کر، کٹھن حالات کو دیکھ کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔ ہر لمحہ میرا اللہ سے شکر ادا کرتے گزرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی برے حالات سے ان حالات پر لا کر یہ بات سمجھائی تھی کہ کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بس انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جو انسان ہمت سے کام لے لیتا ہے پھر اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا تھا۔ مجھے ان 10 سالوں میں اپنے شوہر کی کوئی خبر نہ ہوئی، اور نہ ہی میں نے ان کی خبر لینے کی کوشش کی کہ وہ شوہر بھی ایسے تھے جن کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ ہو کر بھی انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی۔ بچے اکثر مجھ سے والد صاحب کا ذکر کرتے تو میں سرسری سا ذکر کر کے انہیں دوسرے کاموں میں لگا دیتی۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری ماں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ تھا کہ میری ان سے طلاق نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری ماں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے 2 بار کے بعد انہوں نے میرے شوہر کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ ہاں، البتہ دل میں ایک درد سا اٹھتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی کامیاب نہ گزری، اور میری ازدواجی زندگی نے بہت کچھ برباد کر دیا۔ ہر لڑکی کی طرح میرا یہ خواب تھا کہ میں بہت زیادہ خوش رہوں، اپنی بہنوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھتی تو ان سے حسد تو محسوس نہ کرتی، لیکن ان پر رشک ضرور ہوتا۔ کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا، کوئی میرا بھی سائبان ہوتا کہ میں ہر معاملے میں ان کی طرف دیکھا کرتی اور وہ مجھے حوصلہ دیتی، تسلی دیتے، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ بد نصیب نکلی تھی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، مجھے اپنے شوہر کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ اپنی مصروفیت پر لگا لی تھی، اور میری مصروفیت اس وقت میرا بوتیک تھا۔ رفتہ رفتہ میری کام میں ترقی ہونے لگی۔ دور دور سے لوگ میرے ایک بوتیک کے کپڑے لینے آتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک ہنر دیا جسے میں نے نکھارا، اور میری محنت و مشقت کے بدولت مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ یہ کامیابی دیکھنے کے لیے میں نے بہت کٹھن حالات بھی دیکھے۔ راتوں کو رو رو کر سوتی اور صبح اٹھ کر پھر سے میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ ایسے دن بھی میں نے گزارے تھے، لیکن اب ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ وہ برے دن گزر گئے۔ البتہ برے دنوں کی یاد میرے دل میں آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ کبھی کبھی دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ کاش میری ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی تو میں بھی آج اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے دل ہوتا کہ میرے شوہر میری کامیابی کو دیکھیں اور میری قدر کریں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میں نے شادی شدہ ہو کر بھی بیوگاؤں والی زندگی گزاری تھی۔
دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں بوتیک میں کافی زیادہ مصروف تھی۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک آرڈر لے کر کسٹمر کو پہنچانے کا کام کیا۔ اس کام میں کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ شام کے 5 بج رہے ہیں۔ جیسے ہی میں بوتیک سے باہر نکلی تو اچانک سے ایک فقیر نکل کر گلی سے آیا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کا فقیر تھا۔ اس نے دوبارہ سے میرے پاؤں پر لپیٹنے کی کوشش کی تو میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کی ایک بات پر میں حیران رہ گئی کہ وہ بار بار مجھ سے کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کرتا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ اس کے الفاظوں پر غور کیا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس فقیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، جاؤ بابا، تمہیں معاف کیا۔ مجھے اس کی حرکت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عجیب فقیر تھا، بار بار پاؤں سے لپٹنے کی کوشش کرتا اور نہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہ پائی۔ اسی دوران جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے آہستہ آہستہ زمین کھسک رہی ہے اور میں وہیں اپنی جگہ پر جم سی گئی ہوں۔ مجھے کسی نے فریز کر دیا ہے۔ صدمے کی کیفیت میں میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ زبان سے الفاظ نہ نکل سکے، بس خالی خالی نگاہوں سے سامنے موجود اس فقیر کو دیکھنے لگی۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں، میرا ہی شوہر تھا، جس سے میں نے علادگی اختیار کی تھی، طلاق نہیں لی تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ نہ جانے اسے میرا پتہ کس نے بتایا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے خالی ہو گیا اور دوبارہ سے ایک بار پھر سے میرے پرانے زخموں سے خون رسنے لگا۔ ان کی حالت انتہائی خراب دکھ رہی تھی۔ وہ نشے میں مبتلا تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوئی 60 سال کا بوڑھا ہے، جبکہ ان کی عمر صرف 45 سال تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ہی شوہر ہیں۔ میں نے فوراً سے انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے فوراً سے فون کر کے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جو بھی تھے وہ میرے شوہر تھے، البتہ انہوں نے زندگی میں مجھے کبھی کوئی خوشی نہ دی، نہ سکھ دیا، نہ سکون سے زندگی گزارنے دی۔ لیکن میں اپنے دل کو اس قدر پتھر نہیں کر سکتی تھی کہ میرے سامنے ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ میں کیسے چھوڑ دیتی؟ میں نے انہیں اسی وقت کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ اس حال کو کیسے پہنچے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں بس آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران ایمبولینس آ گئی، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، کہنے لگے، میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، آج کہیں جا کر میری تلاش ختم ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم مجھے مل گئی، ورنہ میں قیامت والے دن اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ جس عورت کو میں نے زندگی بھر کوئی سکون نہ دیا، دکھ ہی دکھ دیے، اگر آخر وقت میں بھی اس سے معافی نہ مانگوں گا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تم مجھے معاف کر دو، معاف کر دو کہ میں نے کبھی تمہارا احساس نہیں کیا، نہ کبھی تمہیں خوشی دی، لیکن پھر بھی میں ڈھیٹ بن کر تم سے معافی مانگنے آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی سانسیں بے حد کم ہونے لگی، ان کے الفاظ نکلنے بند ہو گئے۔ میں کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ اپنے بابا کو کلمہ پڑھائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس بوتیک والی عورت کا شوہر یہ بوڑھا فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منظر میرے لیے بہت دردناک منظر تھا۔ اسے میں اپنی پوری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ ہم نے ایک دوسرے سے نکاح کیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا عہد و پیمان کیا تھا، لیکن یہ عہد و پیمان نبھایا نہیں گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ ان کی سانسیں اکھڑ کر جھٹکے کے ساتھ رک گئیں اور ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی اور میں بیوہ ہو گئی۔ میں نے طلاق کو نہ چنا تھا، میں نے بیوہ ہونے کو چنا تھا، اور آج میں ظہیر احمد کی بیوہ کہلائی جاتی تھی۔ کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس بیوہ نے کس قدر جدوجہد کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔
ظہیر احمد کے مرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی کہانی دفن ہو گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔